बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरी एक ही बड़ी बहन थी, इनका नाम फरीहा था। हम इन्हें फरी बाजी कहा करते थे। फरी बाजी पढ़ी लिखी ना थी, लेकिन शक्ल सीरत दोनों में अपनी मिसाल आप थी। जबकि मैं स्कूल जाया करती थी। मैंने मैट्रिक तक तालीम हासिल की। इसके बाद मुझे भी वालिदैन ने घर बिठा लिया। फरी बाजी हमारे एक रिश्ते के कज़न को पसंद करती थी। नजम इनका नाम था। नजम भाई भी चाहते थे कि इनकी शादी बाजी से हो। इन दिनों नजम भाई मेरे भाई से मिलने के बहाने हमारे घर आया करते थे। फरी बाजी सलाम दुआ करके इनके सामने से हट जाया करती, मगर जब मौका मिलता वो अपना मोहब्बत नामा बाजी को थमा जाते। बाजी अनपढ़ होने की वजह से ये ख़त मुझसे पढ़वाती, फिर जवाब भी मैं ही लिखा करती। फिर जब नजम भाई आते, इन्हें ख़त का जवाब कभी किसी किताब में और कभी चाय की प्याली देने के बहाने से ट्रे के नीचे रखा मिल जाता। नजम भाई ने काफ़ी पापड़ बेले, तब कहीं जाकर इनको फरी बाजी का रिश्ता नसीब हुआ और दोनों की कश्ती किनारे लगी। इनकी शादी के बाद मुझे ये एहसास हुआ कि एक अनोखा खेल जो घर में चुपके चुपके खेला जा रहा था वो ख़त्म हुआ, तो मैं बेकार होकर रह गई। एक दिलचस्प मसरूफियत में बाजी ने मुझे उलझा रखा था। इनके जाते ही शदीद एहसास तन्हाई ने घेरा। जी चाहता था अब मैं भी किसी को ख़त लिखूं और मोहब्बत भरे जुमलों से लबरेज जवाब छुप छुप कर पढ़ूं। नासिर के घर वाले इन्हीं दिनों हमारे पड़ोस में आकर आबाद हुए। नासिर अच्छा लड़का था। वो मुझे पहली नज़र में ही भा गया, मगर हमारे घर का माहौल खासा सख्त था। मशरकी रवायात की पाबंदी शिद्दत से की जाती थी। मैं नासिर से मिलने और बातचीत करने से मजबूर थी। खिड़की के पर्दे को ज़रा सा सरका कर मैं इसे देख लिया करती थी। इनके घर की खिड़की और हमारी खिड़की के दरमियान एक पतली सी गली थी। यही गली बाद में हमारी मोहब्बतों की अमीन बनी। नासिर गली में आ जाता तो मैं इसकी जानिब ख़त फेंक देती। एक दिन नासिर की माँ ने मुझे इस खिड़की से झांकते और नासिर को गली में खड़े हुए अपने घर की खिड़की से देख लिया और आकर मेरी माँ को कह गईं कि तुम अपनी लड़की को समझाओ। नासिर की मंगनी मेरी बहन की बेटी से हो चुकी है। अम्मी ने मेरी खूब खबर ली और ये भी कह दिया कि याद रखना, अगर तुम बाज ना आई तो मैं तुम्हारे वालिद को बता दूंगी। फिर मुझे कुछ मत कहना। मैं रो धोकर चुप हो गई। 2 साल बाद नासिर ने तालीम मुकम्मल कर ली और एक महकमे में अफसर हो गया। अब मेरी माँ का भी जी चाहता कि किसी तरह मेरी बेटी के लिए इस अफसर का रिश्ता आए। अच्छे रिश्ते आसानी से कहाँ मिलते हैं। जो रिश्ते आ रहे थे वो इस काबिल न थे कि मेरे लिए इन पर गौर होता। खबर सुनी कि नासिर की शादी हो रही है। फिर इसकी शादी का कार्ड इसकी वालदा खुद आकर हमारे घर दे गईं, मगर मेरी अम्मी शादी में ना गईं। नासिर की दुल्हन ब्याह कर घर आ गई। बस क्या बताऊं इस रोज़ दिल पर क्या गुजरी। मैं तो खूब ही फूट फूट कर रोई, क्योंकि नासिर अभी तक मेरे ख्वाबों का शहजादा था। इन दिनों हमारे साथ एक बहुत बड़ा सानिया हुआ। फरी बाजी का एक बेटा था, इब्राहिम, लेकिन दूसरे बेटे की पैदाइश के वक्त वो अल्लाह को प्यारी हो गईं। हम सब एक बहुत कड़ी आजमाइश से गुजरे। अम्मी अब्बू सदमे से निढाल थे कि जवान बेटी चली गई। फरी बाजी की इतनी ही जिंदगी लिखी थी, सो वो चली गई, लेकिन हम सब के जख्म अभी तक हरे थे। नजम भाई बेचारे उजड़ कर रह गए। ऊपर से 2 नन्हे मुन्ने बच्चों का बोझ भी बाजी इन्हीं के कंधों पर छोड़ गई। बाजी का बड़ा बेटा इब्राहिम 2 साल का था और छोटा तो सिर्फ 1 दिन का था जब फरी बाजी का इंतकाल हुआ। दोनों बच्चों को नजम ने लाकर अम्मी जान को दे दिया कि इन्हें आप संभालिए, मैं इनको किस तरह संभाल सकता हूँ। अम्मी ने दोनों बच्चों को रख लिया। इन बच्चों की वजह से हमारा नाता नजम से बरकरार था। वो रोज़ ही हमारे घर आते। वक्त पर लगाकर उड़ता गया और इसी असना में 2 साल गुजर गए।
نجم بھائی اب بھی ہمارے گھر ویسے ہی آتے، لیکن کچھ دنوں سے میں ان کے رویے میں کچھ تبدیلی محسوس کر رہی تھی۔ نہ جانے ان کے دل و دماغ میں کیا چل رہا تھا۔ کچھ دنوں بعد یہ معمہ بھی حل ہو گیا۔ ایک دن نجم نے امی جان سے دل کی بات کہہ دی کہ میں آپ کے گھر سے ایک بار وہی ناطہ جوڑنا چاہتا ہوں جو فری کی وجہ سے تھا۔ بچوں کو صرف خالہ ہی ماں کا پیار دے سکتی ہے۔ آپ سمرین کا رشتہ مجھے دے دیجیے۔ ان کی التجا پر امی ابو نے بھی ہمدردی سے غور کیا، کیونکہ انہیں بھی اپنے 2 ننھے منھے نواسوں کا مستقبل عزیز تھا، اور وہ انہیں سوتیلی ماں کے دست برد سے محفوظ رکھنا چاہتے تھے۔ بے شک مجھے بھی بھانجے بہت عزیز تھے، لیکن میں نجم بھائی کو بھائی ہی کی جگہ سمجھتی تھی۔ باجی کی وجہ سے انہیں جس احترام کے رشتے پر فائز رکھتی تھی، وہی اب تک میرے ذہن میں برقرار تھا۔ میں کسی طرح بھی نجم سے شادی پر خود کو آمادہ نہ پاتی تھی۔ میں نے اس بات کی شدید مخالفت کی، لیکن امی جان نے میری ایک نہ سنی۔ انہوں نے ابو کو بھی قائل کر لیا اور میرا رشتہ نجم سے کرنے پر اصرار کرنے لگیں۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ کافی عرصے سے میرے لیے کوئی رشتہ نہیں آیا تھا۔ اللہ کو نہ جانے کیا منظور تھا کہ ادھر ناصر کی بیوی روٹھ کر میکے چلی گئی۔ بات زیادہ بڑھی اور نوبت طلاق تک پہنچ گئی۔ سنا ہے کہ ناصر طلاق نہیں دینا چاہتا تھا۔ لڑکی والوں نے کیس کر دیا تو ان لوگوں نے طلاق بھجوا دی۔ اس واقعے کا ناصر کے دل کو بہت رنج ہوا۔ وہ اب ماں کو کہتا تھا کہ تمہاری ضد کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا ہے، جبکہ میں تمہاری بھانجی سے شادی سے پہلے ہی منع کر رہا تھا۔ اب دیکھ لیا تماشا۔ ناصر کے دل میں ابھی تک میرے لیے گنجائش موجود تھی۔ اس نے اپنی ماں کو مجبور کیا کہ وہ میرا رشتہ میرے والدین سے مانگیں۔ اس نے ماں سے کہا کہ پہلے ایک بار میں نے آپ کی بات مانی تھی، اب آپ میری پسند کی لڑکی سے میری شادی کر کے دیکھیے۔ بیٹے کے مجبور کرنے سے ناصر کی ماں ہمارے گھر رشتہ مانگنے آئیں۔ ادھر میں رو رو کر ہلکان ہو رہی تھی کہ میں ہرگز بہنوئی سے شادی نہ کروں گی۔ والدین میری حالت دیکھ کر گو مگوں کی کیفیت میں تھے، جبکہ نجم بھائی مسلسل میرے والدین پر دباؤ ڈال رہے تھے کہ میرے بچوں کی خاطر سمرین کا رشتہ مجھے دے دیجیے۔ تنگ آ کر میری ماں بولی، ہم ضرور یہ رشتہ تم کو دیتے، مگر کیا کروں میں، سمرین خود نہیں مانتی، کیونکہ وہ ناصر کو پسند کرتی ہے، اور اب ناصر کی والدہ بھی اس رشتے کے لیے اصرار کر رہی ہیں۔ ہم سے ایک بیٹی تو موت نے چھین لی، دوسری کی خوشیوں کا خون کرنے کا حوصلہ اب ہم میں نہیں۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے میرا رشتہ ناصر سے طے کر دیا۔ میں اور ناصر بہت خوش تھے کہ پسند کی شادی ہو رہی تھی۔ ناصر کی والدہ چاہتی تھیں کہ جلد از جلد سادگی سے بیٹے کا دوسرا نکاح کر دیں، تاکہ بھانجی کے لگائے ہوئے زخموں کا مداوع ہو سکے۔ 1 ماہ بعد نکاح کی تاریخیں رکھی گئیں۔ ناصر کی طرف بھی شادی کی تیاریاں چل رہی تھیں، لیکن ہماری طرف شادی کی تیاریاں عروج پر تھیں۔ بھلے ہی ناصر کی دوسری شادی ہو، لیکن یہاں تو میری پہلی شادی تھی۔ وقت تیزی سے گزرا اور نکاح کا دن آن پہنچا۔ میں عروسی جوڑے میں ملبوس سج سنور کر بیٹھی تھی۔ میرے آس پاس میری سہیلیاں کھلکھلا رہی تھیں اور تتلیوں کی طرح ہال میں ادھر سے ادھر پھر رہی تھیں۔ سب لوگ بارات کا انتظار کر رہے تھے۔ جب کافی دیر گزر گئی اور بارات نہ آئی تو سب لوگ پریشان ہونے لگے۔ میرے دل کو بھی ہال اٹھ رہے تھے۔ سب رشتہ دار ہال میں موجود تھے۔ جگ رسائی کے ڈر سے امی ابو حواس باختہ سے ناصر اور اس کے گھر والوں کو فون ملا رہے تھے، لیکن کوئی جواب موصول نہیں ہو رہا تھا۔ بالآخر ابو اور نجم بھائی مہمانوں سے بچ کر چپ کر کے ناصر کے گھر گئے۔ وہاں کوئی موجود نہ تھا۔ گیٹ پر تالا پڑا تھا۔ تبھی گلی کے چوکیدار نے ایک خط ناصر کی طرف سے ابو کو دیا اور بتایا کہ وہ لوگ گاؤں چلے گئے ہیں اور یہ آپ کو دینے کا کہہ گئے ہیں۔ کانپتے ہاتھوں سے خط لیا اور کھولا۔ ناصر نے معذرت کے ساتھ لکھا تھا کہ کسی مجبوری کی وجہ سے وہ یہ شادی نہیں کر سکتا۔
میری طرف سے سمرین آزاد ہے، آپ اس کی شادی کہیں اور کر دیں۔ یہ سب پڑھ کر ابو لرز گئے۔ وہاں ہال میں سب انتظار کر رہے تھے۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اب کیا کریں۔ قصہ مختصر کہ واپس آ کر اندر خانے یہ بات مجھے اور امی کو بتائی گئی، اور جگ رسائی سے بچنے کی خاطر میرا نکاح نجم بھائی سے کرا دیا گیا۔ حالات سے مجبور ہو کر میں چپ رہی، لیکن اندر ہی اندر میرے آنسو تھمنے کا نام نہ لیتے تھے۔ بیان نہیں کر سکتی کہ اس وقت دل پہ کیا گزری۔ یقین نہ آتا تھا کہ ناصر نے میرے ساتھ بے وفائی کی ہے، اس موڑ پہ لا کر چھوڑا ہے کہ نہ آگے جانے کا راستہ ہے اور نہ ہی پیچھے پلٹنے کا۔ شادی کے شروع کا عرصہ میں نے نجم کے گھر میں کس کرب و اذیت میں گزارا بیان سے باہر ہے۔ پھر آہستہ آہستہ حالات سے سمجھوتا کر لیا کہ یہی میری قسمت تھی اور بچوں میں دل لگا لیا۔ اللہ نے مجھے بھی ایک بیٹا اور ایک بیٹی عطا کی اور میں 4 بچوں کی تربیت میں مصروف ہو گئی، لیکن اکثر میرے دل میں ہوک سی اٹھتی کہ ایسی کون سی مجبوری تھی کہ ناصر مجھے بیچ مجھدار میں چھوڑ گیا۔ چاہتی تھی کہ اے کاش ایک دفعہ ناصر سے ملاقات ہو جائے تاکہ میں اپنے دل کی یہ خلش مٹا سکوں۔ میں ایک دفعہ اس کے منہ سے سب سننا چاہتی تھی۔ خیر، وقت پر لگا کر اڑتا گیا اور میری شادی کو 15 برس بیت گئے۔ سب بچے ماشاءاللہ جوان ہو گئے، لیکن نجم کا ایک روڈ ایکسیڈنٹ میں انتقال ہو گیا۔ اللہ نے ان کی اتنی ہی عمر مقرر کی تھی، سو وہ چلے گئے، لیکن دنیا سے جا کر بھی میرے دل پہ داغ لگا گئے۔ ہوا کچھ یوں کہ ہم لوگ کزن کی بیٹی کی شادی کے سلسلے میں کراچی آئے ہوئے تھے۔ یہاں ایک مال میں میرا سامنا ناصر سے ہو گیا۔ پہلے تو وہ میرا سامنا کرنے سے کترا رہا تھا، پھر میں خود ہی اس کے سامنے چلی گئی۔ مجھے اپنے ان سوالوں کے جواب چاہیے تھے جن کا جواب میں اتنے سالوں میں بھی نہ ڈھونڈ پائی تھی۔ بالآخر ناصر نے ہی یہ پہیلی سلجھائی۔ اس نے جو کچھ بتایا تھا اس سے ساری گتھی سلجھ گئی۔ مجھے ساری بات سمجھ آ گئی کہ اصل قصوروار کون تھا۔ ہوا کچھ یوں تھا، جب امی نے میرا رشتہ ناصر سے طے کر دیا اور نجم کو میرے رشتے کے لیے منع کیا تو نجم اپنی اس شکست پر بوکھلا گئے۔ پہلے تو وہ چپ رہے، اس کے بعد جب انہیں کسی طرح یہ پتہ چلا کہ میں اور ناصر ایک دوسرے کو خط لکھتے رہے ہیں، انہوں نے شادی سے 1 روز پہلے ناصر کو وہ تمام خطوط دکھائے جو فری باجی مجھ سے نجم کے لیے لکھواتی تھی۔ لیکن نجم نے کہانی بدل دی۔ انہوں نے بڑھا چڑھا کر ناصر کو بتایا کہ شادی سے قبل سمرین مجھے بھی خط لکھا کرتی تھی، مگر اس وقت یہ نادان تھی اور میں اس کی بڑی بہن میں دلچسپی رکھتا تھا، اس لیے میں نے اس کے خطوط کو کوئی اہمیت نہ دی۔ ناصر کے کان کچے تھے، اس نے نجم کی بات کا یقین کر لیا، کیونکہ سب خطوط کی لکھائی ایک جیسی تھی۔ اس نے سوچا کہ نہ جانے اور کس کس کو خط لکھے ہوں گے۔ ناصر کا دل نجم نے میری طرف سے شدید بدگمان کر دیا۔ اس نے مجھ سے صفائی بھی مانگنے کی زحمت نہ کی اور مجھے بیچ مجھدار میں چھوڑ گیا۔ آج نجم کی حقیقت جاننے کے بعد مجھے ان کی ذہنیت پر بہت افسوس ہوا۔ ان کی جو عزت میرے دل میں مرحومہ بہن اور بچوں کی وجہ سے تھی، وہ آج ختم ہو گئی۔ افسوس کہ میں نے اپنی زندگی ایک ایسے شخص کے لیے گزار دی جس نے دوسری شادی کی ہوس میں مقدس رشتوں کا بھی احترام نہ کیا۔ نجم نے میرے دل پہ ایسا داغ لگایا جو شاید موت کے بعد بھی نہ مٹے گا۔